बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। हसीन चांदनी रातें हम दोनों को बहुत भाती हैं। हमने कमरे की बिजली गुल कर दी और रात की खामोशी से लुत्फ अंदोज होने के लिए बरामदे में आन बैठे। ऐसी ही रातों के हुस्न का जिक्र आया तो मैंने कहा, तुम चांदनी के हुस्न की बातें कर रहे हो और मैं उसकी फसू की, एक ऐसे जादू की जो दिल और दिमाग को मसहूर कर देता है कि इंसान को ना अपनी हरकत पर काबू रहता है और ना ही सकनात पर। उस रात को भी वीराने में मेरे साथ यही हुआ। सुनना चाहती हो कि क्या हुआ था? हाँ बिल्कुल, मेरी बीवी ने जवाब दिया, पर साथ ही एक शर्त है। वादा करो बीच में नहीं बोलोगी। मैंने शर्त लगाई। वादा करती हूँ, मेरी बीवी ने जवाब दिया। उसके चेहरे से लग रहा था कि जैसे आज की रात वो भी मुस्तरिब है। हमारी शादी को तकरीबन 10 साल हो रहे थे। इन 10 वर्षों में किसी दिन भी मैंने उसे इस कदर मुस्तरिब नहीं देखा था। शायद वो भी मेरी तरह चांदनी रात के इस पुरअसरार जादू का शिकार थी। मैंने पल भर के लिए अपनी बीवी के हसीन चेहरे को देखा और फिर ठंडी सांस ली। सुनाओ क्या हुआ था उस रात को? उसने मुझे खामोश देखा तो बोली। इस बात को एक ज़माना गुजर गया। मैंने सिगरेट सुलगाते हुए कहानी शुरू की। मैं उस ज़माने में हैदराबाद में था और हमारा फौजी कैंप एक वीरान से इलाके के करीब था। एक तरफ तो हसीन नीली झील थी और दूसरी तरफ पुरअसरार पहाड़ियों का सिलसिला, जिसके बारे में मशहूर था कि ये कभी बदरूहों, भूतों और चुड़ैलों का मस्कन था। सिंध की फतह के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने उन पहाड़ों की सबसे ऊंची चोटी पर एक छोटी सी मस्जिद बनवाई थी, जहां वो अक्सर इबादत किया करता। कहते हैं कई साल के बाद उसी मस्जिद में किसी बुजुर्ग ने चिला खींचा था और 40 दिन तक इबादत की थी, जिसके बाद ये इलाका बदरूहों से पाक हो गया। मुझे यहाँ का गुनगुनाता हुआ पुरअसरार सकूत बेहद पसंद था। जब भी फुर्सत मिलती मैं उन पहाड़ों की सैर को ज़रूर जाता। मेरे अर्दली शाहिद को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो अक्सर कहा करता, खुदा के लिए अकेले ना जाइए साहिब, ये अकेला जवान आदमियों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं। क्यों? उनके लिए बतूरे खास क्यों ये इलाका खतरे वाला है? मैं पूछता। वहाँ बदरूहें फिरती रहती हैं साहिब, उन्हें जवान इंसानों का गरम गरम खून बेहद पसंद है। गर्दन से चिपक कर खून चूस लेती हैं कमबख्त, वो जवाब देता। मैं तो सिर्फ चांदनी रातों में जाता हूँ। मैं उसे समझाने की कोशिश करता। ये तो और भी खतरनाक बात है साहिब, वो कहता। क्यों? क्या चांदनी रातों में उनके यहाँ दावत होती है? मैं शरारत से पूछता। जी बिल्कुल, सुना है 14वीं की रात को हर माह उनकी प्यास बहुत बढ़ जाती है। वो मुझे डराने की कोशिश करता, खसूसन अगर वो रात जुमेरात की हो तो। मैंने शाहिद की ऐसी बातों को कभी भी अहमियत नहीं दी, लेकिन जब ऐसी ही बातें मैंने वहाँ के दूसरे मकामी बाशिंदों की जुबानी सुनी तो मेरी दिलचस्पी बढ़ गई। सोचा किसी दिन जाकर उस मस्जिद की जियारत करनी चाहिए। मैंने इसका जिक्र शाहिद से किया तो उसने हालिस सिंधी लहजे में कहा, तोबा तोबा, वहां तक कौन जा सकता है साहिब? रास्ते में एक फकीर की कटिया है, उस झोंपड़ी तक जो भी गया लौट कर कभी ना आया। मेरे बाबा कहा करते थे, जिनका सितारा भारी है सिर्फ वही जाने की हिम्मत कर सकते हैं, क्योंकि बदरूहें उन्हें आसानी से हड़प नहीं कर सकती। इस पर मुझे शरारत सूझी। मेरा सितारा बहुत ही भारी है शाहिद, तकरीबन 10 मन। फिर तो आप जा सकते हैं साहिब, कोई आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। कम अज कम उस वक्त तक नहीं जब तक हाथ धोकर कोई आपके पीछे ना पड़ जाए। उसके लिए भी कम अज कम 10 साल लगते हैं। उसकी ये बात मेरी समझ में ना आई। 10 साल क्यों शाहिद? मैंने पूछा। सुना है हर 10वें साल उन बदरूहों की प्यास उभरती है। किसी का सितारा भारी हो तो 10 साल तक वो उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अगर 10वां साल गुजर गया तो फिर और 10 साल का इंतजार करना पड़ता है। उसने संजीदगी से जवाब दिया। ये सारी बातें तुम्हें कैसे मालूम हुई? मैंने पूछा।
میرے بابا نے بتائی تھی صاحب، وہ بڑے عالم تھے، اللہ بخشے، ہمیشہ ایک جن ان کے قبضے میں ضرور رہتا تھا۔ ان کے نام ہی سے بدروہیں دور بھاگتی تھی۔ عاشق بدروہیں تو 1 منٹ میں بھی ان کے سامنے نہیں ٹک سکتی تھی۔ اب کے بدروہوں کے کردار کا ایک نیا پہلو میرے سامنے آیا تھا۔ عاشق بدروہیں؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں صاحب، آخر ان کا بھی دل ہوتا ہے، وہ بھی انسانوں کی طرح کسی پر عاشق ہو سکتی ہیں۔ یہ جو خون چوستی ہیں یہ کیا ہے؟ اپنے عشق کی پیاس بجھانے کی ایک ترکیب ہی تو ہے، اسی لیے وہ صرف جوان کا خون چوستی ہیں۔ خدا آپ کو نظر بد سے بچائے، آپ تو کڑیل جوان ہیں، آپ کو تو اس ویرانے کی طرف ہرگز نہیں جانا چاہیے۔ وہ ایسے ہی احمقانہ باتیں کرتا گیا اور میں کافی کی خالی پیالی اس کے ہاتھ میں بڑھا دی۔ اس کے بعد میں کاموں میں کچھ اس طرح الجھا کہ سیر و تفریح کا موقع ہی نہ ملا۔ اسی دوران میں شاہ لطیف بٹائی کا یوم پیدائش آ گیا۔ سارے سندھ میں تعطیل تھی، تمام فوجی افسر شہر چلے گئے اور کیمپ میں تنہا رہ گیا۔ اس دن شام کو حسب معمول ہاتھ میں چھڑی لیے سیر کو نکلا تو اچانک مجھے یاد آیا کہ آج جمعرات ہے۔ آسمان کی طرف دیکھا تو بڑا ہی حسین چاند نظر آیا جو افق سے قریب ایک گولے کی شکل میں جھانک کر دنیا والوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے شاہد کی باتیں بھی یاد آ گئی۔ پل بھر کے لیے گھبراہٹ سی ہوئی، پھر سوچا کیا فضول باتیں ہیں یہ۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں بدروحوں کی باتیں احمقانہ ہی تو تھی۔ میں نے آج کی رات محمد بن قاسم کی مسجد تک جانے کا پکا ارادہ کر لیا۔ ابھی خاصی روشنی تھی، میں پہاڑی راستوں سے بھی اچھی طرح واقف تھا۔ میں نے دوبارہ گھر کی رالی اور وہاں سے ٹارچ اور پسٹل لے کر اس راستے پر چلا گیا جو پہاڑوں کے درمیان بلکاتا ہوا خدا جانے کہاں تک جاتا تھا۔ دن کے وقت میں نے یہاں اکثر ننگ دھرنگ سیاہ فام دیہاتی لڑکوں کو دیکھا تھا جو بکریاں چرایا کرتے تھے۔ چاروں طرف سناٹا تھا اور دور دور تک کسی انسان یا جانور کا پتہ نہ تھا۔ خدا جانے میں کب تک چلتا رہا، شام کا دھندلا چپکے سے غائب ہو گیا اور روشن چاند پہاڑی چوٹیوں میں سے ابھر کر میرے عین سامنے آ گیا۔ چاروں طرف ہو کا عالم تھا۔ خوشگوار ہوا یوں تو چلتی رہتی تھی لیکن وہ بھی خدا جانے کیوں آج خاموش تھی۔ چلتے چلتے ایک ٹیلے کے پاس مڑ کر کھلے علاقے میں پہنچا تو مجھے یکایک سامنے ایک جھونپڑی نظر آئی۔ اسے دیکھ کر میرے قدم آپ ہی آپ رک گئے۔ وہ بڑی خراب حالت میں تھی۔ دروازہ ٹوٹ کر ایک طرف لٹک گیا تھا اور چھت بھی جگہ جگہ سے بیٹھ گئی تھی۔ میں چند قدم آگے بڑھا تو یکایک آہٹ سن کر آپ ہی آپ میرا ہاتھ پسٹل تک گیا، لیکن میں رکا نہیں اور اسی طرح آہستہ آہستہ جھونپڑی کی طرف بڑھا۔ جھونپڑی کے قریب پہنچتے ہی اچانک کوئی اس میں سے نکلا اور تیر کی طرح میری طرف لپکا۔ میں نے چونک کر دیکھا تو وہ ایک جوان لڑکی تھی۔ وہ تیزی سے میری طرف آئی اور مجھ سے لپٹ گئی اور گھبرا کر کہا، مجھے بچاؤ، ان درندوں سے بچاؤ۔ شاہد کی باتیں سننے کے بعد جو رد عمل ہونا تھا وہ یہ تھا کہ میں اس سے جان چھڑا کر تیزی سے الٹے پاؤں بھاگتا، لیکن وہ یقیناً کوئی بدروح تھی۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، کیونکہ جو لڑکی میرے سینے سے لگی حفاظت کی درخواست کر رہی تھی وہ گوشت پوش کی بنی ہوئی تھی اور یقیناً جوان تھی اور جدید طرز کے بلاؤز اور ساڑی میں تھی۔ جو خوشبو اس نے استعمال کی تھی وہ بھی بھینی بھینی تھی اور مجھے مست کر رہی تھی۔ مجھے اپنے ہوش اور حواس پر قابو پانے میں چند لمحے لگے۔ میں نے اس کے دونوں شانے تھام کر اسے اپنے سے علیحدہ کیا تو چاندنی میں اس کا چہرہ مجھے صاف نظر آنے لگا۔ گول چہرہ، بڑی بڑی آنکھیں اور جھکی جھکی پلکیں جو آنسو سے تر تھی، بھرے گال، خوب کوڑا رنگ، دلکش جاذب نظر گداز جسم اور شانوں تک کٹے ہوئے جدید طرز کے بال، جس کی ایک باغی لٹ اس کے حسین اور سوگوار چہرے پر آ گئی تھی۔ میں نے غور سے اسے دیکھا، وہ بدرو کیسے ہو سکتی تھی، لیکن وہ کون تھی اور اس ویرانے میں کیا کر رہی تھی؟ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ درندے کہاں ہیں وہ؟ میں نے پوچھا۔ اس طرف گئے ہیں، انہوں نے میرے پورے کنبے کو مار ڈالا، اس نے سہمی سہمی آواز میں جواب دیا۔ یہ سنتے ہی میں نے جیب سے پسٹل نکالا۔ اس نے اشارے سے بلندیوں کی طرف اشارہ کیا۔ غالباً وہ پہاڑ کی دوسری طرف چلے گئے تھے، جہاں سے کچھ دور وہ سڑک تھی جو لطیف آباد کو جاتی تھی۔ شاید بدماش آئے بھی اسی طرف سے تھے، کیونکہ اگر پہاڑی کی طرف سے آتے تو مجھے یا کسی دوسرے فوجی جوان سے ضرور مڈبیر ہوتی۔ مجھے خاموش دیکھ کر اس نے کہا، وہ تو مجھے مار ہی ڈالتے، لیکن پہلے ہی حملے پر میں چکرا کر یوں گری جیسے زخمی ہو گئی ہوں۔ پر انہوں نے میرے والد، والدہ، جوان بھائی اور بہن سب کو مار ڈالا۔ اب میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ یہ کہتے ہوئے وہ دھیرے دھیرے رونے لگی۔
میں نے اسے وہیں چھوڑ کر حالات کا جائزہ لینے کے لیے آگے بڑھنے کی ٹھانی۔ میں دبے پاؤں جھونپڑی کے دروازے تک پہنچا۔ چاروں طرف سوکھے پتے بکھرے ہوئے تھے اور ان پر سے گزرتے ہوئے میرے جوتے عجیب سا شور مچا رہے تھے۔ رات کے سناٹے میں ان کا یہ شور مجھے ڈراؤنا لگا۔ میں نے دروازے پر رک کر ٹارچ روشن کی تو میرے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ چاروں طرف خون ہی خون تھا، تازہ خون، اور اس میں نہائی ہوئی 4 لاشیں پڑی تھی، 2 مردوں کی اور 2 عورتوں کی۔ سب کی گردنیں کٹی ہوئی تھی، جیسے کسی نے انہیں بڑی ہی بے دردی سے ذبح کر دیا ہو۔ میں مبہوت کرا سب کچھ دیکھتا رہا۔ جب مجھے اس لڑکی کی آواز سنائی دی تو میں چونک گیا۔ خدا جانے کب وہ چپکے سے میرے قریب آئی اور اس نے میرا بازو مضبوطی سے تھام لیا۔ ایک بار پھر وہ رونے لگی۔ مجھ سے وہاں ٹھہرا نہ گیا اور میں اسے سہارا دے کر باہر لے آیا، جہاں بڑی پرسکون چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ آپ لوگ یہاں آئے ہی کیوں؟ میں نے پوچھا۔ سیر کو آئے تھے، راستہ بھٹک گئے۔ شام ہو گئی تو ہم نے اس جھونپڑی میں پناہ لی۔ اب ہمیں کیا معلوم تھا کہ درندے طاق میں بیٹھے ہیں؟ نہ جانے مجھے کیوں بخش دیا، مجھے بھی مار ڈالتے۔ اب میں کہاں جاؤں؟ میرا تو دنیا میں کوئی بھی نہیں۔ اس کی سسکیوں کی آواز مجھے پاگل کر رہی تھی۔ میں نے گھڑی دیکھی، 9 بج گئے تھے۔ اس کے ساتھ یہاں ٹہرنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ میں نے اسے اپنے ساتھ کیمپ لے جانے کی ٹھانی۔ پولیس کو بھی فوراً اطلاع دینی تھی۔ میں اسے لے کر کیمپ کی طرف روانہ ہوا تو راستے میں وہ کانپنے لگے، جیسے اسے سردی لگ رہی ہو۔ میں نے اپنا کوٹ اتار کر اسے دیا، جسے اس نے شکریہ کے ساتھ لے لیا اور پہن لیا، اور پھر وہ میرا ہاتھ تھامے چلنے لگی، اور ایک بار پھر اس کی پر اسرار بھینی بھینی خوشبو نے میرے دل اور دماغ پر جادو سا کر دیا، اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں کوئی حسین سا خواب دیکھ رہا ہوں۔ یہ حسن، یہ صحت مند جسم، دھند میں لپٹا یہ پر اسرار ماحول، یہ سب خوابوں میں ہی ممکن تھا۔ میں نے آج تک اس سے زیادہ حسین لڑکی نہیں دیکھی تھی، نہ برے صغیر میں اور نہ یورپ میں، جہاں جنگ عظیم کے دوران میں نے بڑی خاک چھانی تھی۔ چلتے چلتے تھک کر وہ کبھی دم لینے کے لیے روکتی اور پھر ٹھنڈی سانس لے کر میرے شانے سے سر ٹکا دیتی، اور اس کے جسم کا پرکیف لطیف لمس مجھ میں بجلیاں سی بھر دیتا۔ وہ اس انجانے راستے پر عجیب طرح سے چل رہی تھی، جیسے پیدل چلنے کی عادی نہ ہو۔ قدم قدم پر مجھے اسے سہارا دینا پڑتا، اور ہر بار یوں لگتا جیسے ضبط کا دامن مجھ سے چھوٹ جائے گا۔ خدا جانے کب تک میں اپنے خیالوں میں کھوئے کیمپ کی طرف چلتا رہا۔ زمان اور مکان کا احساس جاتا رہا، اور مجھے صرف یہ یاد تھا کہ ایک نہایت ہی حسین ہم سفر میری حفاظت میں ہے۔ چلتے چلتے اچانک وہ رک نہ جاتی اور میرے بازو پر اس کی گرفت مضبوط نہ ہوتی تو میں یوں ہی حسین خوابوں میں بھٹکتا رہتا۔ وہ جو ہی رکی میں ہوش میں آیا۔ ادھر دیکھیے، اس نے گھبرا کر آہستہ سے کہا، اور ایک اونچے پہاڑی ٹیلے کی طرف اشارہ کیا جو ہمارے دائیں طرف تھا۔ میں نے فوراً پسٹل نکالا اور غور سے دیکھا تو اس پر مجھے ایک سایہ نظر آیا۔ چونکہ چاند کی اس پر پشت تھی اس لیے مجھے اس کی شکل نظر نہ آئی۔ میں نے اس لڑکی کو آہستہ سے اپنے پیچھے کیا اور چیخ کر پوچھا، کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ میری آواز اس ویرانے میں گونجی اور پھر تھرا کر فضا میں تحلیل ہو گئی۔ اس کے بعد ایک کہکہا بلند ہوا، جیسے پہاڑی پر سے وہ شخص ہماری بے بسی کا مذاق اڑا رہا ہو۔ فوجی نقطہ نظر سے وہ ہم سے زیادہ بہتر مورچے پر تھا، اور ہم دونوں اس کی گولیوں کی زد میں تھے۔ میں نے ادھر ادھر بچاؤ کے لیے دیکھا تو مجھے اپنے بائیں طرف ایک بڑا سا ٹیلا نظر آیا۔ وہاں تک کسی طرح پہنچ سکتے تو دشمن کا مقابلہ کیا جا سکتا تھا۔ جلدی سے بھاگ چلیے، لڑکی نے آہستہ سے کہا اور میرا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹا۔ نہیں، آہستہ آہستہ سڑکتے ہوئے اس ٹیلے کی طرف چلو، میں نے جواب دیا اور دشمن پر نظریں جمائے آہستہ آہستہ بائیں طرف ہٹنے لگا۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم وہاں تک پہنچ سکتے، اچانک اوپر سے گولیوں کی بوچھار شروع ہو گئی۔ پہلی گولی اس لڑکی کے لگی اور وہ چیخ مار کر نیچے گری۔ مجھ پر گویا خون سوار ہو گیا۔ میں نے بھی اندھا دھند گولیاں چلانا شروع کر دی۔ اس کے پاس رائفل تھی اور میرے پاس پسٹل۔ مجھے بھی غالباً کئی گولیاں لگی اور میں چند لمحوں کے بعد چکرا کے گرا، اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں کسی گہرے سمندر میں ڈوب رہا ہوں۔ میرا بھاری جسم نیچے، بہت نیچے، خاموش گہرائیوں کی طرف تیزی سے جا رہا ہے، اور میں اس قدر بے بس ہوں کہ ہاتھ کو مار ہی نہیں سکتا۔ اس کے بعد میں بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو اس وقت بھی میں ویرانے میں ہی تھا، لیکن آس پار پر عین میرے سامنے چاند کی جگہ سورج جگمگا رہا تھا، اور شاہد مجھے سہارا دے کر اٹھا رہا تھا۔ ذرا احتیاط سے شاہد، کئی گولیاں لگی ہیں، میں نے آہستہ سے کہا۔ گولیاں؟ کہاں؟ شاہد نے گھبرا کر پوچھا۔
پھر اس نے مجھے ادھر ادھر سے دیکھنے کے بعد کہا، ارے نہیں صاحب، آپ تو ماشاءاللہ بالکل فٹ ہے، آپ کو تو خراش بھی نہیں آئی۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ یہ کہتے ہوئے میں فوراً اٹھا اور دیکھا تو واقعی میرے ہاتھ پاؤں بالکل ٹھیک تھے۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کل رات تو مجھ پر انگت گولیاں برسائی گئی تھی۔ یہ کہتے ہوئے یکایک مجھے اس لڑکی کا خیال آیا۔ وہ کہاں ہے؟ وہ لڑکی؟ میں نے پوچھا۔ کون لڑکی؟ اب کے لیفٹیننٹ حالت نے پوچھا۔ یہاں تو دور دور تک کوئی لڑکی ورکی نہیں سر۔ مجھے تو شاہد نے شہر سے آ کر بتایا کہ آپ کا رات سے غائب ہیں۔ اس پر ہم سب آپ کی تلاش میں نکلے۔ گھنٹے بھر کی تلاش کے بعد آپ ہمیں یہاں ملے۔ آپ تو یہاں ہاتھ کا تکیہ بنائے آرام سے سو رہے تھے، شاہد نے اطلاعاً کہا۔ اس کے لہجے سے لگ رہا تھا جیسے وہ ہاتھ سے پریشان ہو۔ آپ یہاں آئے ہی کیوں صاحب؟ کل جمعرات بھی تھی اور چاند کی 14 تاریخ بھی۔ میں نے اس کا کوئی جواب نہ دیا اور اٹھ کر اس پر اسرار منحوس چوپڑی کی تلاش میں گیا جہاں میں نے کل رات 4 لاشیں دیکھی تھی۔ خاصی دیر کے بعد ہمیں وہ جھونپڑی ملی، لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا، نہ خون تھا اور نہ لاشیں تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے برساں برس یہاں تک کسی انسان کا گزر نہ ہو۔ لڑکی کا بھی کوئی پتہ نہیں تھا۔ اس دن زندگی میں پہلی بار مجھے اپنے ماتحت افسروں اور جوانوں کے سامنے ہیفت اٹھانا پڑی۔ ان لوگوں نے زبان سے کچھ نہیں کہا، لیکن ان کی آنکھوں اور ہر ادا سے لگتا تھا جیسے انہیں یقین ہو کہ رات میں نے بہت پی لی تھی اور نشے میں دودھ اس ویرانے میں نکل آیا تھا۔ اب میں انہیں کیسے بتاتا کہ واقعی میرے ساتھ کل رات بڑے عجیب واقعات پیش آئے۔ اس کا ایک واضح ثبوت میرے کوٹ میں بسی ہوئی وہ عجیب سی خوشبو تھی جو اس پر اسرار لڑکی نے استعمال کی تھی۔ مارے خفگی کے میں نے ان سے کچھ بھی نہیں کہا۔ میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا۔ آج اتنی مدت کے بعد پہلی بار تمہیں سنا رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے ایک سگریٹ اور سلگائی اور اس کا کش لیا۔ آج بھی تو چاند کی 14 تاریخ ہے، تمہیں وہ لڑکی یاد نہیں آ رہی؟ میری بیوی نے آہستہ سے پوچھا۔ آج عرصے کے بعد واقعی یاد آ رہی ہے، میں نے جواب دیا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے سر آرام دہ کرسی پر ٹکایا اور آنکھیں بند کر لی۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر میں نے اپنی گرم پیشانی پر اپنی بیوی کا ہاتھ محسوس کیا۔ کس قدر سرد تھا اس کا ہاتھ۔ میں نے فوراً آنکھیں کھولی۔ روشنی اب تک گلتی اور حسین چاندنی کی وجہ سے کمرے میں دھندلکا پھیل گیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ بڑی عجیب نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ میں نے آہستہ سے پوچھا۔ دیکھ رہی ہوں تمہاری روح اس پر اسرار لڑکی کے لیے کتنی بے چین ہے، اس نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ شادی سے پہلے تو یقیناً تھی، لیکن پھر کبھی نہیں ہوئی۔ اس واقعے کے مہینے بھر بعد ہی تم ملی اور پھر جلد ہی ہماری شادی ہو گئی، میں نے جواب دیا۔ جھوٹ، بالکل جھوٹ، وہ بولی۔ آج بھی تمہاری آتما اس کے قرب کے لیے بے چین ہے، ہمیشہ یہ بے چین رہی ہے۔ سچ سچ بتاؤ، کیا ایک بار بھی تم اسے اپنے قریب دیکھنا چاہتے ہو؟ انکار نہ کرو۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر لگن سچی ہو تو انسان کو وہ چیز ضرور ملتی ہے جس کی اس کو دیوانہ وار خواہش ہو۔ تم آنکھیں بند کر لو جانم، اور صرف اس حسین لڑکی کے بارے میں سوچو جس کے قرب نے تمہیں آج سے 10 سال پہلے پاگل کر دیا تھا۔ پل بھر کے بعد آنکھیں کھول کر دیکھو تمہیں کیا ملتا ہے۔ میری آنکھیں آپ ہی آپ بند ہو گئی اور مجھے یوں لگا جیسے اس کی پر اسرار آواز کہیں دور سے آ رہی ہو۔ کہ مجھے کیا ہو رہا تھا؟ میرے جذبات اور احساسات میرا ساتھ کیوں چھوڑ رہے تھے؟ یہ کیوں محسوس ہو رہا تھا کہ میرے ہوش اور حواس کے ساتھ میرے اعصابی میرے قابو میں نہ رہے ہوں، جیسے میں کسی مقناطیسی قوت کے ہاتھوں بے بس ہو گیا ہوں۔ اب آنکھیں کھولو جانے من، میری بیوی نے سرگوشیوں میں کہا اور میں نے آنکھیں کھول لی۔ لیکن یہ کیا؟ میرے اللہ، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ میرے سامنے مجھ سے بہت قریب جھکی ہوئی میری بیوی کی جگہ وہ پر اسرار لڑکی کھڑی تھی اور بڑی پیار بڑی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ وہی گول چہرہ، بڑی بڑی آنکھیں اور جھکی جھکی پلکیں، ستواں ناک، بڑے بڑے گال اور پیشانی پر وہی باغی لٹ۔ مجھے خاموش دیکھ کر وہ مسکرائی۔ یقین نہیں آ رہا ہے، میں واقعی وہی لڑکی ہوں۔ صرف تمہیں حاصل کرنے کے لیے مجھے ایک اور لڑکی کے قالب میں تمہارے پاس آنا پڑا اور 10 سال کی طویل جدائی برداشت کرنا پڑی۔ ہمارے رواج کی رو سے ہر 10ویں سال ہم اپنی پیاس بجھا سکتے ہیں۔ ہماری ملاقات کو آج پورے 10 سال ہو گئے ہیں۔ اب مجھے اس اجنبی قالب میں رہنے کی کوئی ضرورت باقی نہیں۔ اب دنیا کی کوئی بھی طاقت مجھے تم سے دور نہیں رکھ سکتی۔ ہمارے اصلی ملاپ کی رات آ جائی ہے، مجھے لپٹا لو میری جان۔ یہ کہتے ہوئے وہ جھکی اور خدا جانے کیوں میرے جسم میں کپکپاہٹ سی دوڑ گئی۔ میں نے اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کی تو مجھے یوں لگا جیسے میں کسی لوہے کے شکنجے میں جکڑا ہوا ہوں
اس کا چہرہ آہستہ آہستہ میرے چہرے کے قریب سے قریب تر ہوتا گیا، لیکن جب اس کے ہونٹ میرے ہونٹوں کی بجائے میری گردن کی طرف بڑھے اور اس کے حسن کی جگہ ایک ڈراونے تاثر نے لے لی تو میں نے زور لگا کر آخری بار اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن بے سود۔ اس کے بعد خدا جانے کیا ہوا، کیونکہ میں غالباً دہشت سے بے ہوش ہو گیا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ہاسپٹل میں تھا اور میری گردن پر پٹیاں بندھی ہوئی تھی۔ میں نے کروٹ لینے کی کوشش کی تو مجھے کرنل یونس نظر آئے، میرے عزیز دوست یونس جو فوج میں ڈاکٹر تھے۔ مجھے ہوش میں دیکھ کر وہ میرے پاس آ گئے۔ خدا کا شکر ہے کہ تمہیں ہوش آیا، کیسی طبیعت ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، لیکن مجھے کیا ہوا تھا؟ میں نے پوچھا۔ ایک جنگلی بلی نے حملہ کیا تھا، جواب ملا۔ جنگلی بلی؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ اور حیدرآباد میں؟ ہاں بھئی، یہی تو ہم سب کو حیرت ہے۔ جب تمہارا ملازم تمہاری چیخیں سن کر وہاں پہنچا تو وہاں خونخوار بلی تمہاری گردن سے لپٹی ہوئی تمہارا خون پی رہی تھی۔ خون پی رہی تھی؟ اور بلی؟ میں نے یوں کہا جیسے اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہوں۔ ہاں بھئی، ملازم نے اسے مارا، ورنہ وہ اوروں کا بھی خون چوس لیتی۔ تمہارا زخم بڑا گہرا تھا۔ پورے 10 دن کے بعد تمہیں ہوش آئی۔ میں نے قریب بیٹھ کر میری نبض دیکھتے ہوئے یونس نے جواب دیا۔ وہ کہاں ہے؟ میری بیوی؟ میں نے آہستہ سے پوچھا۔ اس کا جواب یونس نے یہ دیا کہ وہ صدمے سے بیمار ہے اور گھر پر آرام کر رہی ہے۔ صحیح جواب تو مجھے ہفتے بھر بعد ملا۔ میری بیوی اس رات ہی سے غائب تھی۔ پولیس اسے ڈھونڈ نکالنے میں ناکام رہی تھی۔